आतका ने एक तंग और दुश्वार गुजार रास्ते का लंबा चक्कर काटने के बाद वो गहरी खड्ड अबूर की, जिसका दूसरा किनारा उजड़े हुए किले के जनूबी दीवार से जा मिलता था। वो तलवार, कमान और तरकश से मुसल्ला होकर आई थी। जब वो सड़क से चंद कदम दूर थी तो सलमान तेजी से मुड़ता हुआ दिखाई दिया। इसने हाथ से इशारा करके आवाज दी, जल्दी आइए। आतका ने थके हुए घोड़े को एड़ लगाई और आन की आन में इसके करीब पहुंच गई। सलमान ने घोड़े की बाग पकड़ ली और तेजी के साथ शिकस्ता दरवाजे के किले से दाखिल हो गया। आतका ने सहमी हुई आवाज में कहा, क्या हुआ, आपका घोड़ा कहाँ है? सलमान ने किले के दूसरे कोने के करीब रुकते हुए जवाब दिया, चंद सवार इस तरफ आ रहे हैं, मैंने इन्हें अगली पहाड़ी से उतरते हुए देखा है, आप जल्दी से इस बुर्ज पर पहुंच जाएं। आतका घोड़े से कूद पड़ी और भागती हुई बुर्ज की सीढ़ी की तरफ बढ़ी। सलमान ने इसका घोड़ा करीब ही एक कोठरी के अंदर अपने घोड़े के करीब बांध दिया, फिर अपने थैले से तमंचा निकाला और भागते हुए बुर्ज के जीने की तरफ बढ़ा। आतका एक दरीचे से सर निकालकर बाहर झांक रही थी। सलमान के कदमों की आहट पाकर वो इसकी तरफ मुतवज्जो हुई। इनकी तादाद 8 है और वो पुल के करीब पहुंच चुके हैं। मुमकिन है वो किले की तलाशी लेने की कोशिश करें। सलमान ने कहा, आप परेशान ना हो, अगर इनके पीछे कोई लश्कर नहीं आ रहा तो ये 6 आदमी हमारे लिए किसी खतरे का बाइस नहीं हो सकते। आतका ने अपने तरकश से तीर निकालकर कमान में जोड़ते हुए कहा, मुझे सिर्फ ये परेशानी है कि अगर इनमें से कोई बाहर रुक गया तो इसे भागने का मौका मिल जाएगा। आप फिक्र ना करें, हम इस बुर्ज से रास्ता रोक सकेंगे, लेकिन मुझे डर है कि आप बिलावजह तीर न चला दें। आतका ने दरीचे से झांकते हुए कहा, आप फिक्र न करें। थोड़ी देर बाद सवार पुल अबूर करने के बाद इनकी निगाहों से ओझल हो गए तो आतका बुर्ज के दूसरे कोने के दरीचे की तरफ बढ़ी और वहां से घाटी के मोड़ की तरफ देखने लगी। सवार कोई 200 गज के फासले पर दोबारा नमूदार हुए तो सलमान ने कदरे मुस्तरिब होकर कहा, आप पीछे हट जाएं, वो देख लेंगे। आतका ने एक कदम पीछे हटकर इसकी तरफ देखा और कहा, शायद ये वही हैं। वही कौन? उमैर और इसका साथी। अगर उमैर इनके साथ हुआ तो मुझे यकीन है कि वो सईद की तलाश में सीधे गांव जाएंगे। वो थोड़ी देर खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते रहे, फिर जब घोड़ों की टाप करीब सुनाई देने लगी तो आतका दोबारा दरीचे की तरफ बढ़ी। इसने एक नजर सड़क पर डाली। अचानक इसने तरकश से तीर निकालकर कमान पर चढ़ा लिया, लेकिन ऐन इस वक्त जबकि वो दरीचे से बाहर सर निकालकर निशाना ले रही थी, सलमान ने इसका कंधा पकड़कर पीछे खींच लिया। आतका बेबसी और गुस्से की हालत में इसकी तरफ देखने लगी। मान सड़क की तरफ से किसी की आवाज सुनाई दी, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम आगे जाने से पहले इस किले की तलाशी ले लें? दूसरे ने जवाब दिया, वो इतना बेवकूफ नहीं, अगर वो इस तरफ आया है तो अपने गांव से पहले किसी और जगह नहीं रुकेगा, जबकि मेरा ख्याल है कि वो वहां से भी कोसों आगे जा चुका होगा। आतका सलमान का हाथ झटककर दोबारा दरीचे की तरफ बढ़ी, लेकिन इसने जल्दी से इसका बाजू पकड़ा और इसे जीने की तरफ हटा दिया। वो इसकी आहनी गिरफ्त में बेबसी होकर रह गई। सवार आगे निकल गए। सलमान ने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, माफ कीजिए, मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि आप सचमुच तीर चला देंगी। आपने सर दरीचे से बाहर निकाल दिया था और ये महज इत्तेफाक था कि इस वक्त इनमें से किसी की नजर इस तरफ नहीं थी। आतका ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि उमैर इसके आगे था और जब वो मेरी जद में आ चुका था तो आपने मेरा हाथ रोक लिया। आतका की आंखों में आंसू जमा हो रहे थे। उतबा इसके साथ था? आतका ने इस बात में सर हिला दिया।
اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سلمان نے کہا، سعید کی جان بچانے کا مسئلہ عتبہ سے انتقام لینے کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے، ورنہ آپ کی یہ خواہش میں اسی وقت پوری کر سکتا ہوں۔ اب وہ قلعے کے اندر نہیں آئیں گے، میں ان کا پیچھا کرتا ہوں۔ آپ احتیاطاً چند منٹ کے لیے رک جائیں اور اس کے بعد روانہ ہو جائیں۔ عاتکہ نے کہا، نہیں، آپ کو ان کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ تھوڑی دیر خاموشی سے قلعے کی صحن کی طرف دیکھتے رہے اور پھر نیچے اتر آئے۔ سلمان نے کہا، آپ یہیں ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں۔ عاتکہ رک گئی اور وہ تیزی سے قلعے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو عاتکہ صحن کے درمیان ایک چبوترے پر 2 قبروں کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ چبوترے کے آس پاس کئی قبریں تھیں۔ سلمان نے چبوترے کے قریب پہنچ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد سلمان نے کہا، آئیے، اب وہ کافی دور جا چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں میرے والدین دفن ہیں؟ عاتکہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اپنی رحمت کے پھولوں میں ڈھانپ لے۔ حامد بن زہرہ نے مجھے اس قلعے کی تباہی اور آپ کے ابا جان کی شہادت کا حال سنایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر قلعے سے باہر نکل رہے تھے۔ نالے کا پل عبور کرنے کے بعد سلمان نے اچانک اپنا گھوڑا روکا اور عاتکہ سے مخاطب ہوا، اب میں منصور کے متعلق پریشان ہوں، اگر میں اسے ساتھ لے آتا تو بہت اچھا ہوتا۔ عاتکہ نے جواب دیا، مجھے بھی عمیر کو دیکھتے ہی اس کا خیال آیا تھا، لیکن آپ فکر نہ کریں، عمیر ہمارے گاؤں میں حامد بن زہرہ کے نواسے پر ہاتھ اٹھانے کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اسے وہاں نہیں رہنا چاہیے۔ سعید سے مشورہ کرنے کے بعد اگر یہ فیصلہ ہوا کہ اسے وہاں سے نکال لینا چاہیے تو مجھے فوراً واپس آنا پڑے گا۔ نہیں، ہم وہاں پہنچ کر کوئی اور انتظام کریں گے، آپ کا دوبارہ وہاں جانا ٹھیک نہیں۔ سلمان نے کچھ سوچ کر کہا، میں احتیاطاً آپ سے 200-300 قدم آگے رہوں گا۔ اگر کسی جگہ میں اچانک سڑک سے ایک طرف ہٹ جاؤں تو اس کا مطلب ہوگا کہ آگے کوئی خطرہ ہے اور آپ کو آس پاس کسی ٹیلے یا درختوں کی اوٹ میں چھپ کر انتظار کرنا چاہیے۔ بستی کے قریب پہنچ کر ہم سیدھے مکان کا رخ کرنے کی بجائے سڑک کی دائیں جانب باغ اور کھیت کو عبور کر کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ باقی راستہ انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ جب وہ مکان کے پچھلے دروازے کے قریب پہنچے تو مسعود اور اسما باہر نکل کر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اسما نے آگے بڑھ کر سلمان سے کہا، میں نے آپ کو دور سے دیکھ کر پہچان لیا تھا، میں صبح سے چھت پر کھڑی تھی۔ پھر وہ جھجکتی ہوئی عاتکہ کی طرف متوجہ ہوئی، آئیے، امی جان آپ کا بھی انتظار کر رہی ہیں۔ اگر کچھ دیر پہلے آپ آ جاتی تو زخمی ہونے والے چچا جان سے باتیں کر لیتی۔ امی جان کہتی ہیں اب انہیں پھر گہری نیند آ گئی ہے، لیکن وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ عاتکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر مکان میں داخل ہوئی اور تھوڑی دیر بعد وہ سعید کے بستر کے قریب کھڑی اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ بدریہ اسے بار بار تسلی دے رہی تھی، آپ ہمت سے کام لیں، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ تشریف رکھیں، امید ہے کہ انہیں جلد ہوش آ جائے گا۔ ابھی ایک ساتھ قبل یہ اطمینان سے باتیں کر رہے تھے اور اس بات سے بہت پریشان تھے کہ میں نے آپ کو اطلاع بھیج دی ہے، تاہم ان کی نگاہیں دروازے پر لگی ہوئی تھی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ آپ نے یہاں آ کر بہت بڑا خطرہ مول لے لیا ہے، لیکن میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ آپ کا یہاں آنا 1000 علاج سے زیادہ ضروری ہے۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان کے متعلق اطمینان حاصل کرتے ہی آپ کو واپس بھیج دیا جائے۔ نہیں، عاتکہ نے کرب انگیز لہجے میں کہا، خدا را یہ دعا نہ کیجیے میں حامد بن زہرہ کے قاتلوں کو دوبارہ دیکھوں۔ اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ عمیر اور اس کے ساتھی سعید کے گھر سے کچھ دور رکے اور عمیر نے گھوڑے سے اتر کر عتبہ سے کہا، آپ یہیں ٹھہرے، میں ابھی اس کا پتہ لگا کر آپ کو اطلاع دوں گا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔
उत्बा ने घोड़े से उतरते हुए कहा। दो सवारों ने इनके घोड़ों की बागें पकड़ ली और थोड़ी देर बाद वो मकान के सहन में दाखिल हुए। सईद, सईद, उमैर ने आवाजें दी। मकान की दाईं तरफ से दो नौकर नमूदार हुए और इनमें से एक भागकर आगे बढ़ा और इसने कहा, वो यहाँ नहीं है। इतनी देर में जुबैदा और मंसूर भी दरमियानी कमरे से निकलकर बरामदे में आ गए और इस इज़्तिराब की हालत में उमैर और इसके साथी की तरफ देखने लगे। उमैर ने आगे बढ़कर कहा, मुझे मालूम है कि सईद अंदर है, मैं इसे एक जरूरी पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। जुबैदा ने जवाब दिया, वो अंदर नहीं, आप देख सकते हैं। उमैर कुछ कहे बगैर अंदर दाखिल हुआ और यके बाद दीगरे निचली मंजिलों के कमरों की तलाशी लेने के बाद जीने से ऊपर चला गया। थोड़ी देर में इसने मकान का कोना कोना छान मारा। इस अरसा में उत्बा खामोशी से सहन में खड़ा जुबैदा के चेहरे का उतार चढ़ाव देखता रहा। उमैर मकान की तलाशी से फारिग होकर जुबैदा की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो किस तरफ गया है? जुबैदा ने कहा, उमैर, मैं झूठ नहीं कहती। सईद अपने वालिद के साथ गरनाता गया था और अभी तक इनमें से कोई वापस नहीं आया। लेकिन उमैर का चेहरा बता रहा था कि अभी तक इसकी तसल्ली नहीं हुई। बिलाखिर उत्बा ने कहा, उमैर, यहां वक्त जाया करने से कोई फायदा नहीं, आओ चलें। उमैर कुछ देर तजब्जुब की हालत में जुबैदा की तरफ देखता रहा। फिर इसने मंसूर से पूछा, मंसूर, तुमने भी अपने मामू को यहां नहीं देखा? नहीं, इसने जवाब दिया। यह सुनकर उमैर जल्दी से उत्बा की तरफ बढ़ा। फिर वो दोनों मकान से बाहर निकल गए। थोड़ी दूर जाकर वो रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उत्बा ने कहा, नौकरों को देखते ही मैं समझ गया था कि सईद यहां नहीं हो सकता। तुम्हें मकान की तलाशी लेने की जरूरत न थी। ताहम ये वाज़ेह है कि वो औरत हमें देखते ही सहम गई थी। उमैर ने कहा, अगर आप मुझे जरा सख्ती करने की इजाजत दे तो वो सब कुछ बता देगी। उत्बा ने जवाब दिया, अभी नहीं, जब सख्ती की जरूरत पेश आएगी तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। अगर सईद यहां आता तो हामिद बिन जोहरा के मुतल्लिक सुनने के बाद इस घर की फिजा यकीनन मुख्तलिफ होती। उमैर ने पूछा, आपके ख्याल में अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में अब हमें यहीं ठहरना पड़ेगा। अगर सईद गरनाता नहीं पहुंच गया तो हो सकता है वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाए और ये भी मुमकिन है कि वो जख्मी हो और अपने घर आने की बजाय किसी और बस्ती में पनाह ले चुका हो। बहरहाल मुझे यकीन है कि इस सूरत में भी वो किसी को अपने मुतल्लिक इत्तला देने के लिए यहाँ जरूर भेजेगा। जब तक इसका भांजा यहाँ मौजूद है वो इस इलाके से कहीं दूर नहीं जा सकता। इसलिए ये जरूरी है कि हम इस घर में आने जाने के वालों के मुतल्लिक बाखबर रहें। उमैर ने कहा, चलिए आप हमारे घर में आराम कीजिए, मैं वहां से अपने नौकरों को इस जगह पहरा देने के लिए भेज दूंगा। हाँ, आपको ये इत्मीनान है कि वजीर आजम अब्बा जान को जल्दी वापस नहीं आने देंगे। मैं अभी तक ये खतरा महसूस कर रहा हूं कि अगर वो अचानक यहाँ पहुंच गए तो फिर मुझे सख्त उलझन का सामना करना पड़ेगा। उत्बा ने कहा, मैं कितनी बार ये कह चुका हूं कि मौजूदा हालत में वजीर आजम के घर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर मुझे ये इत्मीनान ना होता तो मैं इस गांव में पांव रखने की कभी जुर्रत न करता। तुम्हारे वालिद तुम्हें तो माफ कर सकते हैं लेकिन मुझ पर कभी रहम न करेंगे। जब हमें सईद और इसके साथियों के मुतल्लिक इत्मीनान हो जाएगा तो वजीर आजम के लिए तुम्हारे अब्बा जान को यह समझाना मुश्किल ना होगा। हमने जो कुछ किया है
وہ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے تھا۔ اب یہاں سے چلو، جب تک تمہارے آدمی پہرا دینے کے لیے یہاں نہیں پہنچ جاتے ہمارا ایک آدمی اس مکان کی نگرانی کرتا رہے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر عمیر کے گھر کا رخ کر رہے تھے۔ عمیر کو گھر پہنچتے ہی ایک غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈیوڑی کا دروازہ کھلا تھا، لیکن آس پاس کوئی نوکر موجود نہ تھا۔ صرف گاؤں کے چند آدمی ڈیوڑی سے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر آگے بڑھے، لیکن عمیر نے گھوڑے سے اترتے ہی سوال کیا، ہمارے آدمی کہاں چلے گئے؟ ایک بوڑھے آدمی نے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے جواب دیا، معلوم نہیں وہ کہاں ہیں۔ صبح میں نے آپ کے 2 نوکروں کو گھوڑوں پر سوار ہو کر باہر جاتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد شاید باقی نوکر بھی کہیں چلے گئے ہیں۔ ابھی آپ کی خادمہ انہیں تلاش کر رہی ہے۔ عمیر نے پریشان ہو کر عتبہ کی طرف دیکھا، پھر بھاگتا ہوا اندر چلا گیا۔ 5 منٹ بعد وہ واپس آیا اور گھوڑوں کو استبل میں بھجوانے کے بعد عتبہ کو مہمان خانے کے اندر لے گیا۔ عمیر، کیا بات ہے؟ عتبہ نے سوال کیا، تم بہت پریشان نظر آتے ہو۔ اس نے مغموم لہجے میں جواب دیا، آتکا گھر میں نہیں ہے، وہ صبح ہوتے ہی کہیں چلی گئی تھی۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ سعید زخمی ہے اور آس پاس کسی جگہ چھپا ہوا ہے۔ آتکا نصیر کی بیٹی؟ ہاں، مجھے پہلے ہی اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر سعید اس طرف آیا ہے تو وہ آتکا کو ضرور اطلاع کرے گا۔ عمیر نے چند بار سرسری طور پر عتبہ سے اپنی غمزدہ کا ذکر کیا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے سعید کے ساتھ بھی کوئی دلچسپی ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے ذہنی اضطراب کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ممکن ہے کہ گاؤں میں کسی سہیلی کے پاس گئی ہو۔ وہ صبح سواری کے بہانے گھر سے نکلی تھی اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ باہر سے کوئی ایلچی اس کے پاس آیا تھا؟ نہیں، لیکن صبح وہ جب تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر گئی تھی تو یہ کہہ کر گئی تھی کہ میں سعید کے گھر جا رہی ہوں۔ اس کے بعد وہ واپس آتے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر پھر کہیں چلی گئی۔ گاؤں والوں سے صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ وہ جنوب کا رخ کر رہی تھی۔ آپ یہیں ٹھہرے، میں جاتا ہوں۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں دوبارہ سعید کے گھر جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے وہاں سعید کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہوگی اور اس نے یہ بتا دیا ہوگا کہ میں فلاں جگہ پہنچ کر تمہارا انتظار کروں گا۔ اب تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ مجھے اس کی خادمہ اور بھانجے سے یہ معلوم کرنے میں دیر نہیں لگے گی کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ اگر مجھے ان کی کھال اتارنی پڑی بھی تو میں دریغ نہیں کروں گا۔ تم اطمینان سے یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں اطمینان سے بیٹھ جاؤں؟ عمیر حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، تم اب باہر نہیں جا سکتے۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عتبہ نے اطمینان سے جواب دیا، عقل کی کوئی بات بھی ہے اس وقت تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس وقت تم یہ نہیں سوچ سکتے کہ تم حامد بن زہرہ کے نواسے کے گھر جا رہے ہو اور اس کی ہلکی سی چیخ پر بستی کے لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تم یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اگر وہاں جا کر تمہیں سعید کا ٹھکانہ معلوم بھی ہو جائے تو بھی تمہیں اس کا پیچھا کرنے کے لیے اس بستی کے لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ پھر اگر آتکا اس کے ساتھ ہے تو اس علاقے میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت کر سکے۔ لیکن میں آتکا کو ہر قیمت پر واپس لانا چاہتا ہوں۔ اب تم اسے واپس نہیں لا سکتے، لیکن میں اسے واپس لا سکتا ہوں۔ بیٹھ جاؤ اور اطمینان سے میری بات سنو۔ عمیر نڈھال سا ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور عتبہ نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، اب ہماری آخری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سعید کے بھانجے کو پکڑ کر لے جائیں۔
اس کے بعد سعید کو یہ پیغام بھیجا جا سکتا ہے کہ اگر آتکا کو ہمارے سپرد نہ کیا گیا تو تمہارے بھانجے کو سینٹافے بھیج دیا جائے گا، پھر تم دیکھو گے کہ وہ دونوں کس طرح ہمارے قابو میں آتے ہیں۔ لیکن اس لڑکے کو پکڑنے کے لیے یہ وقت موزوں نہیں، ہم رات کے وقت ان کے گھر پر چھاپا ماریں گے، اور جب تک رات نہیں ہو جاتی تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ایک دو قابل اعتماد آدمیوں کے ساتھ ان کے مکان پر پہرا دیتے رہو، ورنہ میرے نوکر تمہارا ساتھ دیں گے۔ لیکن تمہیں گھر سے کافی دور رہنا چاہیے، اور آس پاس کے گاؤں کے کسی آدمی کو یہ شک کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے کہ تم کسی مہم پر آئے ہو۔ اب تم جا سکتے ہو۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر تم نے میری ہدایات کے خلاف ذرا بھر بھی خلاف ورزی کی تو آج سے ہمارے راستے جدا ہوں گے۔ عمیر نے کہا، آپ کی تجویز تو ٹھیک ہے، لیکن میرے دل میں یہ خدشہ ابھی تک باقی ہے کہ اگر ابا جان یہاں اچانک پہنچ گئے تو ہمیں انتہائی خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کی موجودگی میں منصور کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر کی ضرورت ہوگی، اور گاؤں کا کوئی آدمی ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ مجھے صرف اپنی جان کا خطرہ نہیں بلکہ آپ کو بچانا بھی میرے لیے ناممکن ہو جائے گا، اس لیے آپ میری بات مانیں۔ ہمیں منصور کو پکڑ کر یہاں سے بھاگنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ عتبہ نے بگڑ کر کہا، مجھے کتنی بار تمہاری تسلی کرانی پڑے گی کہ تمہارے ابا جان یہاں نہیں آئیں گے؟ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب شاید تمہیں یہ بتانا ضروری ہو گیا ہے کہ وہ قطعاً سفر کے قابل نہیں، اور کئی دن تک ان سے تمہاری ملاقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر تم مزید تسلی چاہتے ہو تو میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ انہیں کس طبیب کے گھر پہنچا دیا گیا ہے، اور طبیب کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرے۔ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد تم جی بھر کر ان کی تیمارداری کر سکو گے، اور ممکن ہے کہ چند دن بعد ان کا غصہ دور کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن مجھے جو اطلاع ملی تھی اس سے میرا اندازہ یہی ہے کہ آئندہ تمہارے درمیان تلخ کلامی کی نوبت نہیں آئے گی۔ قدرت نے ان کی قوت گویائی سلب کر لی ہے۔ عمیر کچھ دیر سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھتے رہا، لیکن پھر اس نے کہا، لیکن میں تمام وقت ان کے ساتھ تھا، آپ کو یہ اطلاع کب ملی؟ الگ صبح محل سے ایک ایلچی آیا تھا، تم اس وقت سو رہے تھے، اور میں نے اس مہم کی اہمیت کے پیش نظر تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ تم اس بات سے خفا تو نہیں ہو؟ عمیر نے جواب دیا، آپ کو یہ خیال کیسے آ گیا کہ ایک بیمار آدمی کی گالیاں سننے کا شوق مجھے آپ کا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ کر دے گا؟ آپ کا یہ خیال غلط ہے کہ میں ان سے ڈرتا ہوں۔ مجھے صرف یہ خدشہ تھا کہ وہ ہماری پریشانیوں میں اضافہ نہ کریں۔ ابھی میں اندر گیا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں باپ کی زندگی میں شاید دوبارہ یہاں نہیں آؤں گا، اور شاید مرتے ہوئے بھی وہ میرے سوتیلے بھائیوں کے لیے یہ وصیت چھوڑ جائیں گے کہ ان کی وراثت میں میرا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں، میں یہ عہد کر چکا ہوں کہ میں ہر قیمت پر اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری کروں گا۔ عتبہ نے کہا، تم اپنی ذمہ داریاں پورا کرنے کے بعد گھاٹے میں نہیں رہو گے۔ تمہارے سوتیلے بھائی تمہاری مرضی کے بغیر سینٹافے سے واپس نہیں آئیں گے، میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ جب جنگ کے خطرات ختم ہو جائیں گے تو فرڈینینڈ تمہیں بڑی سے بڑی عزت کا مستحق سمجھے گا، اور میری کوشش یہی ہوگی کہ میرا دوست اس علاقے کا سب سے بڑا سردار ہو۔ لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ تمہاری ایک خواہش شاید کبھی پوری نہ ہو سکے۔ مجھے وہ لڑکی بہت ضدی معلوم ہوتی ہے، اور اگر وہ سعید کے لیے اپنے جابر چچا سے بغاوت کر سکتی ہے اور اپنا گھر بار چھوڑنے کا خطرہ مول لے سکتی ہے تو
وہ آسانی سے تمہارے قابو میں نہیں آئے گی۔ عمیر نے کہا، مجھ سے اس کی نفرت سعید کی وجہ سے ہے۔ جب ہم اس سے نپٹ لیں گے تو عاتکہ کو راہ راست پر لانا مشکل نہیں ہوگا۔ عتبہ نے کہا، لیکن پہلے تو تم نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی تمہارے لیے اتنی اہم ہے۔ میں ہمیشہ یہ سوچا کرتا تھا کہ کسی دن میں آپ سے زندگی کی سب سے بڑی خواہش بیان کروں گا اور آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ عتبہ نے کہا، مجھے یقین ہے کہ سعید اور اس کے بھانجے کی خاطر وہ لڑکی بڑی سے بڑی قربانی دینے پر تیار ہو جائے گی، لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کسی دن اس کی نفرت دور ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ عرصہ صبر اور حوصلے سے کام لینا پڑے گا۔ اگر وہ بہت زیادہ بد دماغ ثابت ہوئی تو ممکن ہے اسے راہ راست پر لانے کے لیے ہمیں کلیسا کے محکمہ احتساب کی خدمات حاصل کرنا پڑے، اور پھر کسی دن تمہیں ایک نجات دہندہ کی حیثیت سے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اگر اس مسئلہ میں تم میرا تعاون چاہتے ہو تو میں تم سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم ہر بات میں میری ہدایات پر عمل کرو گے۔ عمیر نے جواب دیا، میری طرف سے ذرہ بر کوتاہی نہیں ہوگی۔ عاتکہ کو حاصل کرنا میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ عتبہ نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور پھر اچانک منہ پھیر لیا۔